बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी। मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी आपकी सपोर्ट की। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। आज का मौजू बहुत ज़बरदस्त है। बड़ा कुछ हमने एक बैकग्राउंड में जाना है इस ऐसी शख्सियत के जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। और उस पर बात करने के लिए जनाब नन अदर देन द ग्रेट हफीज़ खान साहब। हफीज़ साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये रब, इस कलमे से हम शुरू करते हैं। हमारी जंग लंबी भी है, मुश्किल भी है, लेकिन हमारे इरादे मजबूत हैं। बहुत शुक्रिया जी शाह जी। हफीज़ साहब। हफीज़ साहब, जी आपने एक आर्टिकल लिखा था कल, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल था, मैंने उसको पढ़ा। उसमें आपने एक कंपैरिजन किया है नवाज शरीफ और इमरान खान के साथ, जिस तरह इनके साथ जुडिशरी का बर्ताव है। उस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर हम आगे चलते हैं। जी शाह जी, ये एक कॉन्विक्ट और दौड़े हुए बंदे के लिए तो अदालत का फैसला होने में 30 मिनट लगे। इमरान खान को 3 माह हो गए हैं, और वो कहते हैं ना, 3 months एंड वेटिंग, उनके साथ ये सलूक बर्पा हो रहा है जी। और ये इस एक ही मामले में, जैसे जो इनको कहा गया था जब मुकदमे में पेश होने के लिए कि जी आप सरेंडर करें, आपके बायो मैट्रिक्स होंगे और इन पर्सन हाजिरी होगी, और उसी में May 9 में उनको दबोच लिया गया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ना पेश हुए, ना उनकी कोई बायोमेट्रिक्स हुई, लेकिन उनको मिनटों में उनको रिलीफ दे दी थी। इस तरीके से ये सिलसिला बिल्कुल चल रहा है, और इतना ये जो दो तरफा चल रहा है, एक ही जज ने ये फैसला किया, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने। एक तरफ खुली छुट्टी, पूरी रिलीफ, दूसरी तरफ हर तरफ रुकावट, हर तरफ नेगेटिव फैसला। और ये सिलसिला जो है ये इसी तरीके से चल रहा है। शाह जी, आगे चलते हैं तो मैं इनके बैकग्राउंड्स को भी थोड़ा इस पे हम इलाबोरेट करें। जी सर, ये मैं आपने भी बहुत, तो आप तो इनको बहुत करीबी जानते हैं, चूंकि आपका सियासत से ताल्लुक रहा है, फाउंडिंग मेंबर रहे हैं आप पीटीआई के। मैंने भी एक रिसर्च करके एक आर्टिकल लिखा था इनका, फ्रॉम राम गली टू रायविंड, इनकी ओरिजिन्स का। लेकिन आप चूंकि ज्यादा जानते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि ये आया आदमी कैसे और ये मियाँ कैसे बना। चलिए, बड़ी मजे की बात है। देखें, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो जैसा जो दरख्त होगा वही फल लगेगा, और जिस तरह आपकी ग्रूमिंग होगी आप उसी तरह आगे बढ़ेंगे। शरीफ फैमिली की अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं थोड़ा सा, तो इनकी ग्रोथ कैसे हुई थी, ये इनके वालिद जो है, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कश्मीरी अक्सर बट कहलवाते हैं या ख्वाजा होते हैं या एक आध और है, ये मियाँ कभी भी नहीं हुए। में कारोबार करना था, लाहौर में करना था, ब्रांडस रोड में, तो वो मियाँ बन गए। और इनकी शुरुआत क्या थी, एक भट्टी होती थी, भट्टी, तो उसमें ये गटर के कवर चुड़वाते थे। और शुरू से इनका जो मोडस ऑपरेंडी रहा है, जो तरीकाकार है, वो यही हुआ कि जी अंपायर को साथ मिला लेना। तो ये कारपोरेशन के मुलाजमीन, पुलिस, इलाका मैजिस्ट्रेट से मिलके लोगों को कहा करते थे कि जी हम तुम्हें 200, 1000, 100, जो भी उस वक्त का रेट था, तुम ये मैनहोल चोरी करके तो फला जगह पे छोड़ देना। और रात में इनकी ट्रॉली आती थी और सारे वो मैनहोल कवर्स उठा के ले जाते थे, गटर के कवर, और उनको ढाल के फिर ये सरिया बनाते। तो इन शुरुआत वहां से, और फिर वही तरीका वारदात के अंपायर को साथ मिलाना, पहले कस्टम के अफसर या इनकम टैक्स के अफसर को मिलाना, या जो भी होता, वो बढ़ते 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 इनका एक ये तरीकाकार है। और जब फौज आई और इनको सियासत में मौका मिला, तो इन्होंने कहा यार ये फौजी अफसर तो वैसे ही बड़े भोले होते हैं, इनको काबू करना तो मसला ही कोई नहीं। तो ये ही इनकी एक वारदात रही है। ये फौज की नर्सरी में सामने आए हैं। एक तरफ तो ये मियां नवाज शरीफ है,
دوسری طرف عمران کا بیک گراؤنڈ لے لیں تو ایک ساتھ سر صاف عمران ستھری کا فیملی. سر ہاں عمران کے ذرا بیک گراؤنڈ کو 1 منٹ روکے، جی میں چھوٹا سا پاز ٹھیک اس لیے دیتا ہوں کہ جی میں سر یہ جی آپ کے جو میاں گٹر چور ہے نا اس کے متعلق سر یہ 3 بھائی تھے، بھٹی انہوں نے بنائی اور یہ واقعی اس طرح کرتے تھے. تو اس آدمی یہ بڑا محنتی تھا، ان کا باپ جو تھا میاں شریف بڑا فراڈیا تھا، محنتی بہت تھا. اس نے جا کے ایک ٹیوب ویل کی مرمت کی ایک نواب آف کالا باغ کے فارم پہ جا کے. وہاں پر یہ رات کو، یہ سائیکل تھی اس کے پاس، اس سے موٹر سائیکل، یہ سائیکل پہ بیٹھ کے باہر سویا کہ ٹیوب ویل ٹھیک چلے گا کہ نہیں. وہاں سے اس کو نا اس نے کارپوریشن کا یہ گٹر بنانے کا اپنا اس کو کانٹریکٹ مل گیا بات کر کے. پھر یہ گٹر چوری، تو اس کو یہ جب گٹر چرواتا تھا بچوں سے تو اس کو میاں گٹر چور کہتے تھے. پھر یہ جب کارپوریشن کے دفتر میں جاتا تھا تو سر اس زمانے میں آپ کو یاد ہے دوانی ہوتی تھی، 2 آنے، تو یہ جی دوانی کیا کرتا تھا چپڑاسیوں کو، تو اس کو کہنے لگے میاں دوانی آلا. پھر یہ تھوڑا سا زیادہ پیسے آئے تو یہ اٹھنی دینے لگا، تو اس کا نام پڑ گیا میاں اٹھنی آلا. مطلب پہلے 2 آنے کی رشوت دیتا تھا، پھر یہ 8 آنے کی رشوت دیتا تھا. اور یہ بندہ اس طریقے سے پھر اس نے رشوت دے دے کے یہ جو ہے یہ یہاں آیا. میں نے کہا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سر میاں انہوں نے وہاں پہ وہ جو آپ کی زبان میں ہوتا ہے نا بزنس ماڈل، یہ بزنس ماڈل وہاں سے شروع کیا اور اس کو وقت کے ساتھ گرو کرتے رہے. ہوں اور ہوا یہ کہ جب یہ طاقت میں آئے تو میاں شریف کیونکہ اسٹریٹجسٹ تھا. یہ لوگ تو میاں نواز کو بھی میں جانتا ہوں یونیورسٹی کالج کے دنوں سے، تو ان میں وہ اونف نہیں وہ طاقت نہیں تھی. تو یہ باپ کے ڈائریکشنز پہ چلتے رہے، تو اس نے یہی کام کروایا کہ جوڈیشری میں پینیٹریٹ کریں، پولیس میں کریں، وہاں بھرتیاں کریں، اور بیوروکریسی میں اپنے جو بندے ہیں ان کو فٹ کریں. اور جوڈیشری کے لیے یہ بڑی دیر سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے وکیلوں کا ایک گروپ ان کے ساتھ مل گیا اور وہاں سے انہوں نے اپنے جو بندے تھے ان کو وہاں جوڈیشری میں گھسانا شروع کر دیا. اس سب چیز کو جو جاگ لگا وہ لگا جب افتخار چودھری صاحب آئے اور ان کی یہ موومنٹ چلی، اور اس کے بعد پی سی او کے ججز کو فارغ کیا گیا تو ان کو 100 سے زیادہ ویکنسیز مل گئی. اور وہاں پہ انہوں نے اپنے مطلب کے جج فٹ کرنے شروع کر دیے. وہ چاہے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹ چیف جسٹس بنے بلوچستان کے، جو آپ کے اس وقت چیف جسٹس ہیں اسلام آباد کے عامر فاروق صاحب، اور بے شمار ایسے ہیں جو کہ یہ پوری ایک اوور ہال کیا گیا. اور اس کے جو کرائیٹیریا تھا وہ جو اپنا چیف جسٹس صاحب تھے ان کا یہ تھا کہ اس نے لائر موومنٹ میں میرا کتنا ساتھ دیا، اور میاں نواز نے ان پہ سائن آف کر دیا کیونکہ یہ دونوں تب ملے ہوئے. تو یہ جوڈیشری کا جو وہ بیج بویا گیا جب یہ موومنٹ چلی 2007-8 میں، تو وہ اب بڑھ کے آگے وہ لیڈرشپ رولز میں آ گئے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیریشن آف دا کوالٹی. میں نے لکھا تھا کہ جی جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ججز کا ایک احترام ہوتا تھا، ان کی گاڑی اگر گزر رہی ہوتی تھی تو لوگ رک جاتے تھے کہ جی جج صاحب گزر گئے، اور وہ اپنی ذاتی کوئی بھی بیلیف ہوتی تھی ان کے فیصلوں میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی تھی. اب ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کی ذاتی سوچ ہے وہ ان کے فیصلوں میں نظر آ رہی ہے اور کھل کے نظر آ رہی ہے، اور جو تھوڑی بہت شرم تھی وہ اس راؤنڈ میں تو وہ بھی اتر گئی. ہر بندہ وہ فیصلے کر رہا ہے جس کا حکم آتا ہے ارسپیکٹو کہ جوڈیشری کی عزت بچے کے نہ بچے. سر میں نے آپ کو سوری روکا تھا. یہ جی اس آدمی کی جرنی آپ نے بتا دی کہ جو بندہ میاں گٹر چور کا بیٹا ہو تو وہ گٹر ہی سے نکلے گا اور گٹر والی ہی حرکتیں کرے گا. اور اس کے برعکس عمران کی جرنی کا ذرا بتائیں کہ ہم موازنہ کر سکیں دونوں کو. جی دیکھیں نا یہ دونوں مختلف بالکل مختلف ان کی پروان ہے جی. وہ ایک صاف ستھری فیملی میں سے آیا، صاف ستھرے اچھے اسکول میں گیا، وہاں پہ کر کے تو وہ انگلینڈ چلے گئے اپنی پڑھائی کے لیے. تو وہ جو اسٹریٹ وزڈم، یہ جو رام گلی کا جو ہوتا ہے نا جی کہ پان والے سے کیسے بات کرنی ہے اور باؤ جی سے کیسے بات کرنی ہے، یہ وزڈم اس میں نہیں. وہ ایک
ट्रांसपेरेंट सोच, पर्सनालिटी और एक असूलों पे चलने वाला बंदा। तो ये दोनों चीजें तो इकट्ठी चल ही नहीं सकती ना। क्या जी, इन दोनों का इतना यानी डाइवर्स, मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं जिंदगी में। और इमरान ने किया क्या कि इसने सिस्टम को चैलेंज किया, क्योंकि पिछले 40 बरस से ये एक एक कदम लेके, यानी एक तरफ नवाज शरीफ, दूसरी तरफ जरदारी, या कुछ अर्सा के लिए बेनजीर थी, और ये कंफर्ट जोन में आ गए थे। और आर्मी वालों को भी चीफ होता था, उससे इल्हाक करते थे या उसको आंखें दिखाते थे, उसके साथ मिल गए। अब ये सारी चीज फल फूल के सामने आई, तो हमें मौजूदा निजाम के सामना हो गया। तो सर, इमरान की जो जर्नी है और उसकी सियासत से जब उसने शुरुआत की, तो और आज तक वो पहुंचा, उसने कभी भी, हमने देखा कि कभी उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसने पहला जो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया था, वो किया था जब जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसे लोग आए और वो इलेक्टेबल्स की सियासत की कि वो किसी तरीके से पावर में आए और अपना जो वो मंशूर था, जो उसकी सोच थी गरीबों के लिए, उसको वो ला सके। उस लंगड़े लूले निज़ाम के अंदर से करप्ट लोगों को, हम मानते हैं, शामिल करके फिर भी उसने एक तकरीबन मौजाना तौर पर पाकिस्तान में 3.5 साल में एक बहुत ज़बरदस्त तरक्की का इफ्तिताह शुरू किया। तो सवाल ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर निज़ाम इतना गला सड़ा हुआ है, मॉरल फाइबर जिस तरह आप कहते हैं बिल्कुल टूट चुका है, किसी किस्म की अखलाकियात नहीं रह गई हैं, तो फिर हमारे लिए ऑप्शंस क्या है सर? चलिए, हमें देखें, ये एक साइंटिफिक हकीकत है कि द रॉट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। वो कहते हैं ना जी कि जब सांप का उसको खत्म करना हो तो उसके जिस्म पे जर्ब लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सर कुचलना पड़ता है। तो ये जब सर में रॉट शुरू हो जाए तो वो सरियत करके नीचे तक चला जाता है। तभी आप देख रहे हैं कि करप्शन नीचे तक जा रही है, क्योंकि ऊपर वाले बेईमान और करप्ट हैं। तो इमरान का जो कंफर्ट था कि इन इलेक्टेबल्स को लाने के बावजूद वो अपना काम आगे बढ़ा पाएंगे, वो उनकी सोच ये थी। और इसमें हम लोगों ने भी एक इनपुट देते हैं कि अगर वो खुद साफ रहेंगे, अपनी हाइजीन बरकरार रखेंगे, तो नीचे वालों को भी बड़ा देखभाल के चलना पड़ेगा। यहाँ पे इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस वक्त हेड, जो सर है, वो गल सड़ गया है, और उसकी वजह से सारा निजाम धड़ करके गिर गया है। और उसकी आप उसको आपको सामने नजर आ रहा है, जैसे कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन सामने नजर आ रही है। वो मईशत में देख लें, वो जुडिशरी में देख लें, वो आप लॉ एंड ऑर्डर में देख लें, आप इन लोगों के हर चीज में ये आपको सामने नजर आती है। और है ये, वो एक अंग्रेजी का एक मुहावरा होता है ना जी, वन ट्रिक पोनी। वो एक ही काम कर सकता है। अगर भट्टे पे काम कर रहा है तो वो खुद ही चल के ईंटें उठा के जहां ले जानी है पहुंचा देता है। तो ये वन ट्रिक पोनीज है। इनके पास सिर्फ एक चीज है कि ये डंडे का इस्तेमाल, टॉर्चर का, जबर का। इसके अलावा ना कुछ सोच है। वो पुरानी चीजें उठा उठा के, उनको साफ करके, झाड़ के, जो पुराने स्कीमें, जो बेईमानी की, मैनिपुलेशन की जो होती थी, उनको बार बार उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन ये वन ट्रिक पोनी क्या है कि जी लोगों को जबर इस्तबदाद करके इनको दबा दो, उनका इजहार खत्म कर दो। शाह जी, ये इंसान की नेचर के खिलाफ है। और इसमें इनको टेम्पररी, कुछ वक्ती तौर पे इनको कामयाबी होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये देर तक चल सकता है। और ये जिस तरह के लोग इकट्ठे हो गए हैं, एक तरफ से मैंने एक लिखा था पिछले किसी कॉलम में कि आप आग और पानी को इकट्ठा कर रहे हैं दोनों। यानी आर्मी चीफ भी बड़े एम्बिशियस हैं। नवाज शरीफ की एम्बिशन के बारे में तो आप जानते हैं। नवाज शरीफ को जो एक उसकी क्वालिटी है कि वो कभी जिद और बदले की आग से कभी आगे निकल नहीं सकता। और दूसरी तरफ इन
کا بھی ایک جبر، استبداد اور اسرٹیو ایک نیچر ہے. تو ان دونوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے تو یہ زیادہ دیر پا تو ویسے ہی سسٹم نہیں، اور یہ مل کے چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ پاور سٹرگل جب آئے گی تو ان میں سے ایک نے جیتنا ہے، دوسرے نے بٹر ہو جانا. سو یہ ایک کمبینیشن جو کہتے ہیں نا جی، کہ جب آپ کوئی کھانا پکاتے ہیں تو اس کے مسالے آپ طے کرتے ہیں، تو یہ مسالہ ہی چلتا ہے، یہ تو پھٹنے والا ہی ہے جی، یہ پیٹ خراب کرنے والا. سر یہ ایک بہت ایک فریز مشہور ہوئی تھی، ملا ملٹری الائنس، اور یہ پتہ نہیں، میرا خیال ہے وہ جو ایک بہت ہی چور نما چوہا ہے حسین اکادی نے، اس نے شاید یہ کوائن کی تھی. لیکن جی یہ جو ملٹری گٹر الائنس ہے کہ گٹر چور کے ساتھ فوجی قیادت مل چکی ہے اور یہ چلانا چاہ رہے ہیں پرانے ماڈل پہ، پاکستان کو ڈرا دھمکا کے، دھونس کر کے، لوگوں کو جی جی. دبا کے. میں نے اچھا جی، کل یہ ایک جی ایک بڑی مزے کی تھوڑی سی میں اصطلاحیں اس لیے دیتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنے میں آسان ہو جائے. ہوں، 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 سر، پانی جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں جی. ایک تو بارش ہوتی ہے، یا پانی فصل کو دینا ہے تو کھالے میں سے پانی آئے گا، وہ آپ کھول دیتے ہیں، تو وہ جو پانی پھیلتا ہے وہ پھیلتا ہے، گیلا بھی کرتا ہے، لیکن وہ بڑا شیلو ہوتا ہے، بڑا تھوڑا حد تک جاتا ہے جی. دوسرا، جب بارش ہوتی ہے تو پانی اوپر سے سرفیس سے، یعنی وہ اوپر سرفیس کا ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، اور رس رس کے جہاں دریا چل رہا ہوتا ہے اس کے نیچے ایک انڈر گراؤنڈ دریا بھی ہوتا ہے. یہ میں سائنٹیفک فیکٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اس کو انگریزی میں ایکویفر کہتے ہیں. تو ایک زمین کے اوپر دریا چل رہا ہوتا ہے اور ایک زمین کے نیچے، اور وہ ایکویفر جو ہوتا ہے اس میں جب آپ ٹیوب ویل لگاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو وہاں سے آپ پانی نکالتے ہیں. تو یہ پچھلے 40-50 سال ایوب خان سے شروع کر کے اگر ہم چلیں تو شاید اس سے بھی زیادہ، یہ فوج کو وہ ایک ایسٹ بنگال میں ایک ہوتے تھے، ٹائیگرز ہوتے تھے، تو سندربن جنگل میں ان کو جب کسی ٹائیگر کو عادت پڑ جاتی تھی تو انسان کو کھانے کی، تو وہ مین ایٹر آف سندربن کہلاتے تھے. تو یہ جرنیلوں کو، یہ جو فوج کی لیڈرشپ ہے، اس خون یہ مین ایٹرز بن گئے، اور انہوں نے فوجی جو ذمہ داریاں ہیں وہ چھوڑ کے جو سیاست میں ہے اس میں انہوں نے اتنی پکڑ کر لی ہے کہ اب یہ ایک پورا مافیا کا کنیکشن ہو گیا. اور یہ صرف اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنا جبر کو استعمال کر کے اس 25 کروڑ کی جو مملکت پاکستان ہے اس پہ وہ اپنے استبداد سے ہر چیز کو لے کے جائیں گے. اور یہ ایک اوپر جو طے پہ پانی چل رہا ہے اور ایک پانی کے نیچے جو ایکوفر چل رہا ہے، یہ کر کے یہ اپنے ذاتی اناج، مفاد، اپنی طاقت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ملک کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا. سر یہ تو بالکل بہت اچھا ہے، اور ہمیں بالکل کلیئرٹی سے اب اس ملک کو تو 18-19 اچھا، مہینے وہ میں سوری، آپ کی جو دوسری بات تھی، ہوا یہ کہ جو ایک ملا یا یہ جو اسلامسٹ یا رائٹ ونگ ہے، ان کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے، کیونکہ جب آپ دوسری طرف کی آزادی کی، لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ نظام تو قابو نہیں رہ سکتا. تو یہ کھل کے سامنے آیا تھا جب ضیاء الحق آئے، تو انہوں نے، ان کے کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں تھی، جب لیجٹیمیسی کی تلاش میں نکلے تو ان کو سب سے جو آسان لگا کہ یار یہ جو ریلیجس رائٹ ہے، یہ جو مولوی حضرات ہیں، ان کو اپنی کانسٹیچوئنسی بنا لو. اور وہ الائنس جو ہے وہ استعمال ہوا جب رشیا کے خلاف جنگ ہوئی، تو وہ وہیں سے مجاہدین پیدا ہوئے، وہیں سے یہ سارا سلسلہ چلا. اور یہ جو تھے، جو کہ ایک مسجد امام گزارا کرتا تھا گاؤں سے روٹیاں آنے پہ، وہاں سے نکل کے یہ ڈالوں میں آ گئے، کلاشن کوف ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو یہ ایک فوج کے ٹول بن گئے، اور دونوں اپنے اپنے مقاصد بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں. اور انہی کے اندر سے
پیدا ہوئے جو کہ تھاٹ لیڈرز کہا جا سکتا ہے، میڈیا کے بندے جو کہ پروپیگنڈے میں انتہائی ٹرینڈ اور سوچ سمجھ رکھ کے، تو انہوں نے اسی الائنس میں سے مل کے ان کو بھٹو کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف کو جنم دیا گیا، اور ان کی ساری یہ جو امیج بلڈنگ ہوتی رہی ہے جو آج تک چلی جا رہی ہے، وہ اس پروپوگنڈے پہ ان کے مٹیریل اور سبسٹنس ان کے پاس کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی یہ کوئی مینیفیسٹو لے کے نہیں آئے، کبھی یہ پروگرام نہیں لے کے آئے، صرف اس پروپوگنڈے کے زور پہ، جو کہ یہ جو ملا ملٹری الائنس کی ٹرم استعمال کی ہے، حالانکہ ایک گندے بندے نے کی ہے لیکن ایک ہے، تو یہ الائنس باقاعدہ چلتا جا رہا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کے رنگ بدل رہے ہیں، جیسے اب یہ جو ہے مختلف موومنٹس جو آتی ہیں وہ بیسکلی بھیس بدل بدل کے آتے ہیں، لیکن الائنس وہی چل رہا بالکل صحیح کہا، ٹی ایل پی کا ہمارے سامنے ہے۔ ہاں جی، مثال وہ ہے۔ اچھا سر، یہ یہ بتائیں، یہ غازہ کے اندر بہت زبردست تباہی بربادی ہو رہی ہے۔ میں نے کل ایک ٹویٹ کیا، میں نے کہا کہ پاکستانیوں ذرا اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، تم غازہ کے اوپر بڑے ہمارے جو ہے نعرے ہم مان رہے ہیں، یہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں یہ اپنی آزادی نہیں چھین سکتے ان جابر فوجی جرنیلوں سے، عاصم سے، میاں گٹر چور کی اولاد سے۔ تم غازہ کے لیے کہاں سے آوازیں اٹھا رہے ہو؟ اور وہ فضل الرحمان بن یہودا، وہ اس کی تو ہم نے کوئی اس کی نہ تقریر کوئی سنی، نہ کوئی ہم نے اس کا کوئی ڈیمونسٹریشن سنا کہ وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جتھا بنا کے فلسطین بھیجے۔ یہ کس قسم کا نظام ہے سر؟ سر، یہ اس میں تو یہ بالکل کھل کے ننگے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں آرمی چیف نے کچھ کہا ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہاں پہ تو یہ ہے کہ جی فلسطین کے لیے جو نکلنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی نکلنے نہیں دیا جا رہا، ڈنڈے مار کے۔ اب کل آپ نے دیکھا کہ وہ جماعت اسلامی نے ڈیمونسٹریشن کری تھی تو ان کو کس بے دردی سے، اور پی ٹی آئی کے بندے نکلنے کی کوشش کی تو وہ تو نکلتے ہیں گھر سے جھنڈا لے کے تو ان کو اسی وقت دبوچ دیا جاتا ہے۔ سو یہاں سے کوئی میننگ فل، آپ دیکھ لیں مسلم لیگ کی طرف سے ایک لفظ سننے میں نہیں آ رہا ہے اس جو جبر زیادتی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ہم اپنا فوکس گم کر چکے ہیں۔ یہ بیسکلی نواز شریف کو لانا چاہ رہے ہیں، ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، ایک اوور آل اسکیم آف تھنگز ہے جو کہ بہت سی کتابوں میں اب تو کھل کے آ بھی گیا ہے کہ یہ لائے گئے ہیں۔ اچھا جی، یہ اکنامک ہٹمن ایک کتاب آئی تھی، بڑی پرانی ہے لیکن اس میں حقائق ابھی سے ہیں کہ یہ ایک یہاں پہ آپ کو کرپٹ، ویک، سبسروینٹ لوگ بٹھانے، ایک طرف بٹھاتے ہیں حکومت میں، دوسری طرف سے احکامات پہلے جاتے ہیں، پہلے قرضے دیتے ہیں، قرضے پہ لگاتے ہیں، جیسے افیم پہ لگانا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنا کنٹرول لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ بالکل لگ جاتے ہیں تو پھر ہی آ کے اپنا کنٹرول استعمال کرتے ہیں بائی ایکوائرنگ ایسٹس، بائی وہ اپنے جو بھی آپ کے اثاثے ہیں ان پہ قبضہ کرتے ہیں، جو آپ کی جو حکومت چلانے والے جو آپ کے بزنس مین ہوتے ہیں، جو پاور سینٹرز ہوتے ہیں، جیسے بیوروکریسی ہے، یا جرنیل نے جب بریگیڈیئر سے میجر جنرل بننا ہے تو اس کی کلیئرنس کرتے ہیں، تو ان کا ہولڈ دھیرے دھیرے یہ مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ رجیم کس لیے لائی گئی ہے؟ دو چیزیں تھی جی، ان کا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ کشمیر کے معاملے کو رفع دفع کرو، انڈیا کی آپ سبسروینٹ، آپ ان کے تابع دار بن جاؤ، اسرائیل کو آپ ریکگنائز کرو تاکہ مڈل ایسٹ میں ان کا ہولڈ مکمل ہو جائے، اور یہی ایجنڈا لے کے آگے چل رہے ہیں۔ یہ تو غازہ میں جو ہو گیا، اور حماس نے یہ ساری اسکیم آف تھنگس، یہ سارا جو ان کا تھا پلان دھرے کا دھرا رہ گیا، لیکن ان کے منہ سے فلسطینیوں کے لیے ایک لفظ آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا، کیونکہ یہ تو ایک خاص ایجنڈے کے تحت لائے گئے ہیں اور اس ایجنڈے میں رکاوٹ ہو گئی۔ اچھا سر، یہ تو ٹھیک ہو گیا اور بالکل آ گئی۔ اب دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو میں دکھا رہا ہوں، یہ سر جو تقریباً بالکل پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے فوج نے آئی ایس آئی کے تھرو، ہر ادارے پر زندگی کے ہر شعبے پر پاکستان کا، آپ کی آرمی کے
نے قبضہ کر لیا ہے. اب جو 2 خبریں آئی ہیں کہ جناب جو کہ آپ کے ہسپتال ہیں پیمز اور دوسرا ہسپتال جو اسلام آباد میں، اس کے اندر بھی فوجی تعینات ہوگا. اب اگر جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں یہ تعینات ہوگا، یہ سب کچھ فوج کے قبضے میں ہر چیز آ گئی ہے ادھر، جی یہ بات. دوسری بات کہ جی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کہا ہے کہ جی ہم تمام سیاسی باتوں سے پارٹیوں سے بات چیت شروع کریں گے. تو یہ نظام کو، یہ جو مفلوج ہو چکا ہے فوج کے کنٹرول میں، وہ تو استعمال کر رہے ہیں نواز شریف کو، یہ نظام کیسے ٹوٹے گا؟ چلیے، یہ بڑی مزے کی، میرے آرٹیکل میں نے کنکلوژن میں یہی لکھا ہے کہ پی ڈی ایم کو تو استعمال کیا گیا بیسکلی شریف کو واپس لانے کے لیے. اب ہوا یہ ہے کہ جب ان کا کنٹرول فوج کا مکمل ہو گیا ہے ہر زندگی کے شعبے میں، تو وہ جو ان کے allies تھے، جو سیاست میں ان کے ساتھ مل کے اپنا منہ کالا کرایا 16 مہینوں میں، وہ بھی اب ان کو سائیڈ لائن کر دیا، ان کو irrelevant کر دیا، اور ان کی سیاست ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے انلیس کہ وہ یہ پوزیشن لیں کہ جو عمران کی پوزیشن ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اس طرف اگر وہ اس کی تائید کریں گے تو شاید ان کا کوئی بیس بچا رہ جائے. اور دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دشمن بڑا ہوتا ہے تو آپ اسٹریٹجی لے کے چلتے ہیں. آپ کو لوگوں کو ساتھ، اگر آپ ان سے سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک آپ کو دیکھیں، یہ 2 طریقوں سے اب اس نظام کو فیس کیا جا سکتا ہے. شاہ جی، عوام اپنے تئیں نہیں نکلیں گے، ان کو روٹی روزی کتنی پڑی ہے اور جبر سے ان کو ختم کر دیں گے. ایک طرف سے آپ کو یہ جو سیاسی مختلف گروہ ہیں جو ان کو آہستہ آہستہ، آہستہ نہیں بلکہ مکمل سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ڈس انفرینچائز ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو تو ویسے وہ دبا رہے ہیں. ان لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے سر، پاکستان کو بنانے والے ایک لائر تھے. قائد اعظم نے دلیل سے جیتا، یہ کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے، سچ کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوئی. تو لائرز نے ہمیشہ ایک لیڈ رول لیا. یہ چودھری افتخار کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس جنگ میں بھی وکلا نے لیڈ کیا، اور اب بھی حالانکہ ان میں تفریق ایک پیدا کر دی گئی ہے، لیکن میرے حساب سے یہ لوگ جاندار لوگ ہیں. ان کو جو ڈیموکریٹک قدریں ہیں اس کا پوری سمجھ ہے، تو یہ سامنے نکلیں گے تو عوام ان کے پیچھے آ جائیں گے. یعنی اس میں اس وقت فقدان ہے لیڈرشپ کا اور بات کو شروع کرنے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی گفتگو اگر سیاست کرنی ہے تو سیاسی گفتگو ہوگی. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کا ایجنڈا اڈاپٹ کر لیں گے یا ہم سیاسی طور پہ کمپرومائز کر لیں، لیکن جس طریقے سے سفوکیٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو، تو وہ ان کو گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ میں نے لکھا بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سارے معاملے میں ریزسٹنس پیدا کرنے کے لیے، اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے جب یہ بھٹو کے خلاف موومنٹ چلی تھی تو ڈائیورس پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوئی تھیں. اس کے بعد ہر بندہ اپنا اپنا علیحدہ لے کے اپنا ایجنڈا چل سکتا ہے، لیکن اس وقت سیاسی قوتوں کا، وکلا کا، سول سوسائٹی کو لیڈ لینے کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگوں کے اندر لاوا پھٹ رہا ہے اس کو کوئی چینل ملے. سر میں بہت آپ کا یہ ایک ویو ہے، اور اس کی میں سنتا ہوں. میرا رائے اس میں بالکل مختلف ہے. میری رائے یہ ہے کہ سیاسی قوتیں اور کوئی رہ ہی نہیں گئی. ان کی کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے. ان کے پاس بس سمبولک ایک پوزیشن ہے کہ جی پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے، وہ ہے ہی نہیں. وہ صرف اپنے مفاد کو بچانے کے لیے وہ ابھی کچھ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران کا ان سے بات چیت کرنے کا اور پی ٹی آئی کا بات چیت کرنے کا یہ ظاہر کریں گے کہ دیکھیں آج یہ انہی چوروں ڈاکو لٹیروں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے جن کے ساتھ یہ پہلے ان کو گالیاں دیتا تھا. یہ بھی انہی جیسا ہے، بیکاز اس میں عمران کو یا پی ٹی آئی کو کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملے گی، نہ اس سے اس کی پارٹی میں یا اس کی سپورٹ میں
بڑھے گی، بلکہ میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا ڈسپشن ہوگا اور عمران کو اس کا نقصان ہوگا. یہ میری رائے ہے. لاسٹ کامنٹ آن دس سر، پھر ریپ اپ کرتے. چلیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک سیاسی جدوجہد کی ضرورت ہے. اب اس پہ طریقہ کار کیا ہے؟ آپ ملین مارچ کا ذکر کرتے ہیں، میں وکلا کی بات کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں گفتگو کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کا ایجنڈا اڈاپٹ کریں. ہمیں اس وقت ضرورت ہے اپنا، جس طریقے سے انہوں نے دبوچا ہوا ہے، تو جب کوئی آپ کا گردن پکڑ لے تو آپ ایک دم ہاتھ نہیں چھڑوا سکتے، آپ ایک ایک انگلی کر کے اس سے اس گرہ کو کھلواتے ہیں. تو اس کی اپروچ مختلف ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عوام اور عمران کے درمیان جو محبت اور ایک لگن کا، یعنی وہ دل پہ بھی راج کر رہا ہے، وہ دماغ پہ بھی راج کر رہا ہے. اور جس دن عوام کو ووٹ دینے کا حق ملے گا، وہیں پہ آپ کے سامنے نتائج آ جائیں گے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے ہماری بیلٹ بکسے تک جو جرنی ہے، جو ہمارا سفر ہے، اس کو ہم کیسے جلد سے جلد آگے بڑھا سکیں. اس میں طریقہ کار میں ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ڈسکشن سے ہی نتیجہ نکلتا ہے. تو بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس چیز کو سوچنے کی، کیونکہ یہ ڈنڈا برداروں کے پاس تو سوچ نہیں ہے، وہ تو دبوچنے کے چکر میں ہے. اب اس گلے پہ جو انہوں نے ایک شکنجا ڈالا ہوا ہے، اس کو کھولنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہو سکتے. بالکل صحیح. بہت شکریہ سر. میرا جو ایک باٹم لائن اس کے اوپر ویو ہے وہ یہ ہے کہ نظام کو توڑنا پڑے گا. انفارچونیٹلی سارے اداروں کو توڑنا پڑے گا، بشمول فوج کے. یہ اس کو توڑے بغیر ان کی اجارہ داری ختم نہیں ہوگی، اور ایک آپ کو بالکل کھنڈرات سے ایک نیا نظام بنانا پڑے گا. انفارچونیٹلی اب کوئی راستہ اور رہ نہیں گیا کہ یہاں دائیں دکھاؤ بائیں دکھاؤ کر کے. بٹ اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. حفیظ صاحب، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. حقیقی آزادی کی آمین. جو جنگ لڑنے والے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ہم دعا کرتے ہیں وہ سڑکوں پہ نکلیں. اور جو ہمارے جرنیل ہیں اور ان کے ساتھ عاصم منیر ہیں اور یہ جو سیاستدان بکے ہوئے ہیں، ان کے گریبان پکڑیں. اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک ایسا نظام جس میں عدلیہ آزاد ہو، اور ان سب لوگوں کو وہ سزائیں دے جو ان کی سزائیں بنتی ہیں، چاہے وہ سزائے موت ہو، چاہے ان کو سولی پہ لٹکانا پڑے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بیچارے اس میں مصیبتوں میں قید ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کریں. عمران خان کی مشکلیں آسان کرے، باہر نکلیں. اور ہم بیچارے جو شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ حفیظ صاحب. آمین. بہت شکریہ.